अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला हसन। अब आपको ये बताऊंगा कि एक मुतनाज़ इलेक्शन के नतीजे में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सदर बनने वाले जोसेफ बाइडन अमरीकी मकामी वक्त के मुताबिक 20 जनवरी 2021 की दोपहर से रस्मी तौर पर सदारत के मनसब पर फाइज हो चुके हैं। अमरीकी अवाम का एक वसी हल्का बाइडन के दौर को इस जाविये से भी देख रहा है कि आया जो बाइडन हुकूमत ट्रंप की पॉलिसी को जारी रखती है या नहीं, या फिर उसे तब्दील कर देती है। आलमी इदारों के साथ अमरीका के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने ट्रंप दौर की पॉलिसी को बदलने का आगाज़ किया है, जबकि बाइडन ने दुनिया भर में हम जिन्स परस्तों की आज़ादी की हिमायत पर मबनी खारजा पॉलिसी का ऐलान किया। मुसलमान वो अरब इशूज़ पर उन्होंने ट्रंप दौर की खारजा पॉलिसी को ताहाल बरकरार रखा है। खारजा पॉलिसी में बर्मा में फ़ौजी मुदाखलत की मुखालफत भी शामिल है, जबकि फ़लस्तीन और कश्मीर समेत दुनिया के बहुत से बर्निंग इश्यूज़ पर उन्होंने कोई बात नहीं की। ईरान के साथ बैनुल-अक़वामी न्यूक्लियर डील पर भी वो खामोश ही रहे। अलबत्ता यमन में सऊदी अरब के ऑफेंसिव ऑपरेशन को हासिल अमरीकी हमायत ख़त्म करने का जो ऐलान किया उस पर भी यकीन नहीं किया जा सकता। शाम के हवाले से बाइडन की सदारत में दाइश की दहशतगर्दी फिर से सर उठा चुकी है और पाकिस्तानियों को भी ये मालूम है कि डेमोक्रेटिक पार्टी की अमरीकी हुकूमत के दौर में भी पाकिस्तान के अंदर अमरीकी मुदाखलत होती रही है। इसी पर बात करेंगे आज के शो में। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के मौजू के हवाले से तो आप जान ही चुके हैं। अब मेहमानों के हवाले से आपको बताता चलूँ कि मेहमान का हिस्सा कौन कौन होंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नजमुद्दीन शेख साहब, जो कि साबिक सफ़ीर रह चुके हैं, और उन्हीं के हमरा सीनियर एनालिस्ट होंगे इरफान अली साहब। सबसे पहले नजम साहब, आप ही की जानिब आ जाता हूँ। अमरीकी सदर जो बाइडन की हुकूमत के आगाज़ को तकरीबन एक माह तो अब हो चुका है। बाइडन की अब तक की रविश और आने वाले वक्त के बारे में आप क्या राय रखते और क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप ये मुझसे पूछ रहे हैं कि उनकी राय साउथ एशिया के सिलसिले में, यानी हमारे खित्ते के सिलसिले में क्या होगी, तो ये अब वाज़ेह हो गया है कि प्रेसिडेंट बाइडन दूसरी चीज़ों पे ट्रंप के साथ उनका इख्तिलाफ ज़रूर था, लेकिन इस पे वो तुले हुए हैं कि अमेरिका का हिंदुस्तान के साथ रिश्ता बढ़ाना है और इस रिश्ते को उस नौयत का बनाना है कि हिंदुस्तान एक बुलवक बन जाए चीन के खिलाफ, और इस खित्ते में अगर इसकी ज़रूरत पड़े कि वो इस खित्ते पे हावी रहे तो उस पर वो ज़्यादा एतराज़ नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ का वो ख्याल रखेंगे, वो ये कि इस खित्ते में 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं और न्यूक्लियर पावर्स को एक दूसरे के साथ इख्तलाफात जो हैं, ख़ास तौर पे कश्मीर का जो इख्तलाफ है उसको हल करना ज़रूरी होगा। नहीं तो ये ख़दशा रहेगा कि इनमें जो इख्तलाफात हैं वो छिड़ के न्यूक्लियर वॉर न बने। तो दोनों चीज़ों को उनको बैलेंस करना होगा कि हिंदुस्तान के साथ उनको रिश्ता बढ़ाना है, लेकिन उसके साथ साथ उनको ये देखना है कि इस रिश्ते को बढ़ाने में पाकिस्तान और हिंदुस्तान का रिश्ता भी सुधारना पड़ेगा, नहीं तो ये खदशा रहेगा। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि हिंदुस्तान ने जो चीज़ें की हैं उसमें जब अमेरिका अपनी वैल्यूज़ की बात करता है तो उनको वाज़ेह है कि कश्मीर में वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल जुल्म ढा रहे हैं कश्मीरियों पे। ये उनकी वैल्यूज़, अमेरिकन वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है। जो मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में हो रहा है वो अमेरिकन वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है। लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ होते हुए उनकी प्रैग्मैटिक पॉलिसी ये होगी कि हमें हिंदुस्तान की ज़रूरत है चीन के ख़िलाफ़, और इन वैल्यूज़ को हम ज़रा कम अहमियत देंगे, ज़्यादा अहमियत इसी को देंगे कि चीन के साथ जो रिश्ता है उसमें हिंदुस्तान का क्या किरदार है। नजम साहब, मतलब कि आपका यही कहना है कि अमेरिका जो है हिंदुस्तान से मज़ीद आने वाले दिनों में जो अपने ताल्लुकात को मज़ीद स्टेबल करेगा। ठीक है, इस पर भी बात करेंगे। इरफान साहब, आपकी जानिब आ जाता हूँ, प्रोग्राम का आपको भी हिस्सा बनाते हैं। कुछ रोज़ कबल मकबूजा कश्मीर के हवाले से अमेरिका के हवाले से अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट ने कश्मीर को भारतीय कश्मीर करार दे दिया था और पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं दिखाई दे रही है। वैसे तो
اب کیا حالات ہیں؟ بظاہر خاموشی ہے، عالمی منظر نامہ کیا کہانی سنا رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ایک جو اس کا رخ ہے وہ جو ہے نجم الدین شیخ صاحب نے بیان کیا ہے. مطلب جو ہے یہ چائنا کے خلاف جو ہے وہ انڈیا کو جو ہے وہ ترجیح دے کر جو شروع سے اس کی پالیسی ہے امریکہ کی کہ جو ہے وہ چائنا کی جو کنٹینمنٹ ہے اس میں اس طرف جو ہے جاپان اور انڈیا دو کو وہ استعمال کرتا ہے، یا ساؤتھ کوریا کو بھی کرتا ہے کبھی کبھی. تو یہ جو چیز ہے وہ اس طرف ہے. جو آپ جو یہاں کشمیر والی جو بات کر رہے ہیں، مطلب اوور آل جو بائیڈن کی جو ٹیم بنی ہے اس میں کم و بیش جو ہے 20 افراد جو ہے انڈین ہے، اوریجن ان کی انڈین امریکن سے. خود جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ بھی ہے. پھر یہ کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جو ہے جو اسسٹنٹ سیکرٹری ہیں ہیومن رائٹس پر، ڈیموکریسی پر، وہ بھی انڈین اوریجن کی ہیں. نیشنل سیکیورٹی میں ہے، وائٹ ہاؤس کی مطلب جو ہے وہ پریس ٹیم میں ہے. نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے اندر جو ہے امریکہ کی جو بنی ہے بائیڈن کے انڈر میں، اس میں بھی ہیں یہ لوگ. تو مطلب جو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں ہونا امریکہ کی، یا جو ہے وہ ڈیموکریسی یا ہیومن رائٹس سے متعلق شعبوں کے اندر ان لوگوں کا ہونا جو انڈین اوریجن ہے، تو مطلب وہ تو ایک تو انہوں نے جو ہے وہ ایک کلیئر کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کی وہاں پر دال نہیں گلے گی، یعنی کہ پاکستانی لابی جو ہے وہاں پر اسٹرانگ نہیں ہے اس وقت. اور جو ہے یہ جو 20 لوگ وہ ہوں گے وہ تو ایک الگ چیز ہے. پھر یہ کہ ان کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ جو شعبے ہیں ان کے، وہ بھی جو ہے ایسے ہیں کہ جس میں وہ پاکستان کو بلیک میل کرنے کی پوزیشن میں اور انڈین لابسٹ کے طور پر بھی وہ کام کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک چیز ہوگی. اور جو یہ جو کشمیر کے حوالے سے تو دیکھیں کہ ان کی ایک لپ سروس ہی ہے زیادہ سے زیادہ. جو ہے امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ بہت زیادہ، اگر کچھ مطلب اگر پاکستان سے کام پڑے گا تو ایک پریس ریلیز آئے گی کہ مطلب جو ہے وہ مذاکرات ہونے چاہیے، انڈیا اور پاکستان کو آپس میں بیٹھنا چاہیے، بس اس سے زیادہ کی کہانی آج تک ہوئی نہیں ہے. تو مطلب جو ہے یہ بھی چیز ہوگی اس کے اندر. تو مطلب کشمیر کے حوالے سے بھی کوئی خاص جو ہے سی چینج نہیں ہے. تو پاکستان کو جو ہے وہ افغانستان کے اس میں مطلب جو ہے وہ چیز میں بیک گراؤنڈ میں امریکی پالیسی بنے گی، اور افغانستان کی جو پالیسی ہے وہ بھی ابھی تک بائیڈن نے جو ہے فائنل نہیں کی ہے. عرفان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اپنی پالیسی کیا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، یا کہ پھر پاکستان چین روس کی جانب گامزن ہو جائے، یا پھر پاکستان کو امریکہ کی جانب ہی رہنا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں پھر؟ نہیں، بات یہ ہے کہ جو ہے وہ شیخ صاحب تو خود بھی جو ہے وہاں پر ایمبیسیڈر رہے ہیں یو ایس میں، اور وہ زیادہ وہاں کی جو ہے وہ واشنگٹن ڈی سی کے جو ہے مائنڈ سیٹ کو سمجھتے ہیں. تو جو ہم جو پاکستان سے بیٹھ کر جو ہے یہ بات کر رہے ہیں، تو مطلب جو ہم تو پاکستان کی جو ہے وہ ویو پوائنٹ سے دیکھیں تو امریکہ سے جو یا جو ویسٹرن بلاک کی جو الائنمنٹ سے ہمیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا ہے. یعنی کہ جو اگر کوئی بات کہی جائے، ہماری 2 جنگیں ہوئی ہیں، اس کے اندر بھی کوئی ان کی طرف سے کوئی ایسی ایکسٹرا آرڈنری سپورٹ نہیں ملی ہے، یعنی کہ جو ہماری ہسٹری ہے. اور پوری دنیا کے جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹس ہیں وہ پاکستان کے اور یو ایس کے ریلیشن شپ کو ٹرانزیکشنل جو ہے ریلیشن شپ میں مطلب اس پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں کہ مطلب یہ سودے بازی والے کہ امریکہ کو کام پڑتا ہے اور پھر پاکستان کے پاس آ جاتا ہے. یہ والا چکر ابھی بھی افغانستان کی وجہ سے امریکہ کو کام پڑتا ہے اور پاکستان کی جانب آ جاتا ہے، اور ڈوم اور کا ہمیشہ کی طرح مطالبہ کر دیا جاتا ہے. کہہ رہا ہوں کہ مطلب جو امریکہ سے جو ہمارے تعلقات کی قیمت بہت زیادہ ہے. یعنی کہ ہمارا انرجی کرائسس اگر آپ دیکھیں کہ وہ حل ہو سکتا تھا، ہم لوڈ شیڈنگ سے بچ سکتے تھے اگر ہم ایران سے گیس خرید لیتے، جو بالکل ہماری جو ڈور اسٹیپ پر تھی، لیکن امریکہ کے پریشر پر ہم نے نہیں خریدی. اسی طریقے سے اور دیگر معاملات ہیں کہ مطلب جو بائی لیٹرل ٹریڈ بھی جو ہے ان ملکوں سے ہم نہیں کر سکتے کہ جن سے امریکہ ناراض ہے. اور چائنا تک سے جو ہے ہماری جو ریلیشن شپ ہے اس کے اوپر بھی جو ہے امریکہ کی ڈکٹیشن موجود ہے. یعنی کہ آئی ایم ایف کی جو انسٹالمنٹ تھی، جو جب یہ پومپیو وغیرہ آئے تھے اور جو مطلب جو ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن تھی، تو انہوں نے آئی ایم ایف کی جو انسٹالمنٹ کے اندر بھی جو ہے وہ پنگا کیا تھا کہ یہ مطلب جو ہے بات کہی تھی کہ چائنا سے متعلق جو چیزیں ہیں آپ کی وہ ہمارے سامنے اس کا جو ہے ٹھیک ہے. نجم صاحب، آپ نے جو ہے عرفان علی صاحب کی جو گفتگو ملاحظہ کر لی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں؟ لیکن جیسا کہ آپ نے بھی یہی کہا ہے کہ امریکہ جو ہے ہندوستان کو مزید جو ہے اسٹیبل کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ چائنا کے خلاف بلوا بن جائے، لیکن پاکستان کے تو یہ سب کو ہی معلوم ہے کہ بہت بہترین تعلقات ہیں چین کے ساتھ. تو پاکستان کو کیا اپنی پالیسی کو چینج کرنے کی امریکہ کے لیے ضرورت ہے؟ دیکھیے، پہلے تو میں ایک چیز واضح کر دوں. جو آپ نے سوال پوچھا تھا کہ کشمیر کے سلسلے میں جو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ انڈیاز جموں اینڈ کشمیر، اس کا انہوں نے بعد میں کلیریفیکیشن دی کہ ہماری جموں اور کشمیر کی جو پالیسی ہے وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی.
ہم چاہتے تھے کہ اس میں وہ زیادہ واضح طور پہ کہیں کہ ہماری تبدیلی نہیں آئی ہے اور جموں کشمیر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، لیکن جو انہوں نے کہا ہے اس سے واضح ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی جو ہے پوزیشن جموں کشمیر پہ کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، وہ امریکہ کی بھی اس وقت پالیسی ہے۔ جہاں تک دوسرا سوال ہے، دیکھیے ٹرانزیکشنل تو ہے، اب ٹرانزیکشنل میں آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کی کمزوریاں کیا ہیں۔ آپ کو FATF سے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی جس کا ابھی فرحان صاحب نے ذکر کیا، اس میں آپ کے ساتھ جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں سے کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں جس سے دہشت گردی یا انتہا پسندی کو فروغ ملتی ہے۔ اب اس میں ہم نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو بھی چیزیں ہیں FATF میں ان کا ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو نکات رہتے ہیں اس پہ ہم نے خاصی ترقی کی ہے۔ اس میں آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ FATF کی جو بات چیت ہوتی ہے اس میں امریکہ خاص طور تک اثر انداز ہوتا ہے، اور اس کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے۔ اب انصاف کیا چاہتا ہے، جسٹس کیا چاہتی ہے، وہ اور چیز ہوتی ہے۔ جو سچ مچ پالیسیز ہوتی ہیں وہ پریگمیٹک کنسیڈریشن کے سلسلے میں جو ہوتی ہیں اس کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے، اور اس کے تحت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ صاحب آپ پہ جو چارج لگتی ہے کہ 70 یونائٹڈ نیشن کی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ریکگنائز جو ہیں اس میں سے 20 کہتے ہیں کہ آف پیک ایریا میں ہیں، اور اس میں سے 7 صرف پاکستان میں ہیں۔ تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ ہم نے اس پہ ترقی کی ہے لشکر طیبہ کے سلسلے میں اور اوروں کے سلسلے میں، لیکن اس ترقی کو جاری رکھنا ضروری ہوگا۔ دیکھیے امریکہ میں بھی ڈکلائننگ پاور، ملٹی پولیرٹی آ رہی ہے، لیکن اس کو آنے میں وقت لگے گا جب تک کہ امریکہ کی ڈالر پہ کنٹرول ہے، اور ڈالر کے کنٹرول سے مراد کہ جو بھی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ زیادہ تر ڈالرز میں ہوتی ہیں، اور چونکہ ڈالرز میں ہوتی ہیں تو نیو یارک کے ریزرو بینک کے ذریعے ان کی ٹرانزیکشن کمپلیٹ کی جاتی ہے، اور اس میں ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ اگر وہ چاہیں تو ان کی جو سینکشنز ہیں جس کو انہوں نے بہت حد تک استعمال کیا ہے خاص طور پہ پومپیو صاحب نے، وہ ابھی بھی اپلیکیبل ہو سکتی ہیں، اور ہمیں محتاط رہ کے اور ڈسکریٹ رہ کے اور اپنے فائدے میں جو چیزیں کرنی ہیں وہ کریں، کیونکہ ان سے جو آپ کا رشتہ ہے دوسرے ممالک کے ساتھ، اور ان دوسرے ممالک میں صرف امریکہ کو شامل نہیں کرتا ہوں، میں روس کو بھی شامل کرتا ہوں، اور ایک حد تک چین کو بھی شامل کرتا ہوں، کہ ان سب کو جو اس سلسلے میں تشویش ہے اس کو دور کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو ابھی کی جو کرنٹ سچویشن جو ہے، کرنٹ خارجہ پالیسی جو ہے، اس سے آپ متفق ہیں نجم صاحب؟ دیکھیے ہماری پالیسی جو ہے اس کو لچک اس میں آنی پڑے گی، لچک رکھنی پڑے گی، کیونکہ سچویشن فلوئڈ ہے، اور ہمارے مفادات جو ہیں، قومی مفادات جو ہیں وہ وہی رہتے ہیں، لیکن اس کو کیسے پورا کیا جائے اس میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں، اور اس کے لیے آپ کو ایک ڈپلومیسی کو استعمال کرنا پڑے گا، اور آپ کی فارن پالیسی میں جو کنٹینیوٹی ہے اس کو دیکھنا ہوگا کہ کون سے پہلوؤں پہ آپ کو ذرا زیادہ لچک دکھانے کی ضرورت پڑے گی، اور میں اس پہ خاص طور پہ فوکس کرتا ہوں کہ دیکھیے فارن پالیسی جو ہے وہ زیادہ تر ڈومیسٹک پالیسی کی ہینڈ میڈن ہے، یعنی جو ڈومیسٹک پالیسی چاہتی ہے اس کے لیے آپ فارن پالیسی کو استعمال کرتے ہیں، اور اس میں بھی آپ کو یہی دیکھنا ہے کہ آپ کی اگر ڈومیسٹک صورتحال یہ ہے کہ آپ کو سرمایہ چاہیے، آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے، آپ چاہتے ہیں کہ دنیا پہچانے کہ آپ کے پاس سرمایہ کاری کی بہت سارے مواقع ہیں، ان کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو اپنی فارن پالیسی بھی استعمال کرنی پڑے گی کہ آپ کی جو ڈومیسٹک پوٹینشیل ہے اس کو آپ بیرونی سرمایہ کار جو ہیں ان تک پہنچائیں۔ ابھی دیکھیے کہ سعودی عربیہ نے آپ سے وعدے کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ وعدے ابھی پورے نہیں ہوئے۔ اس میں کیا صرف سعودی عربیہ کا قصور ہے یا ہمارا قصور ہے کہ ہم نے جو پلانز بنائی تھیں، جو منصوبے بنائے ہیں
کہ وہ پورے ہیں, وہ مکمل ہیں یا نہیں. ہمیں اس وقت میری نظر میں فوکس کرنا چاہیے کہ ہماری اندرونی صورتحال کو سدھاریں, ایک انٹرنل کوہیژن پیدا کریں, اور ہم فوکس کریں اس پہ کہ ہماری اندرونی صورتحال ایسی ہو کہ ہم سرمایہ کار اور ٹریڈنگ پارٹنرز کے لیے بہت اٹریکٹیو بن جائیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ بھی ہمارے ساتھی ہمراہ موجود رہے گا, نجم الدین شیخ صاحب اور عرفان علی صاحب, آپ بھی ہمارے ہمراہ موجود رہے گا. یہاں پہ بات ہو رہی ہے جو بائیڈن جو ہے تقریباً ایک ماہ ان کی جو ہے 9 منتخب حکومت کو گزر چکا ہے, لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کو کیا حکمت عملی اپنانی ہوگی, پالیسیز کیا رکھنی چاہیے, کیا نہیں ہونی چاہیے, کہاں لچک کا مظاہرہ دکھانا چاہیے, اس پہ بات کر رہے ہیں. عرفان صاحب آپ کی جانب آئیں گے, لیکن یہاں پر وقت ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.